अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। एक नई वीडियो के साथ आपका खादम हाज़िर है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ज़्यादा मुझसे पूछा गया सवाल है कि सुहाग रात कैसे सेलिब्रेट करनी है, कैसे मनानी है, उसके बारे में। ये सवाल दोनों पार्टी की तरफ से पूछा गया है, मर्द और ख़वातीन, मतलब कि लड़के और लड़कियां जो भी अनमैरिड हैं। एक तो उनको तजस्सुस है, सस्पेंस है कि हमने सुहाग रात को करना क्या है। और दूसरा बाज़ लोगों की ज़रूरत भी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर तरीके से ये सेलिब्रेशन करना नहीं आती, क्योंकि उनकी गाइड नहीं होती, कुछ शर्म की वजह से, कुछ और ऐसे माहौल होते हैं जहाँ पे इस बारे में या इस काम के बारे में डिटेल्स नहीं बताई जाती। और कुछ इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं जो कि फाश मवाद देख कर सोचते हैं कि क्या यह हमने भी ये सारा कुछ सुहाग रात को करना है। गलत किस्म के जो मवाद देखते हैं और जो हरकतें यूरोप के वीडियोज़ में देखते हैं, क्लिप्स आजकल आम होते जा रहे हैं, तो वो भी राब्ता करते हैं कि क्या ये सारा कुछ हम सुहाग रात को कर सकते हैं या करना चाहिए। तो उन ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हम मुसलमान हैं और एज़ अ मुसलमान हमारा जो सुहाग रात मनाने का तरीका है वो यूरोप के लोगों का या बाकी जो मज़हब के लोग हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे है, मुख्तलिफ इसको बनाया गया कि हम एक प्रॉपर तरीके से इसको बहुत पर्दे में, बहुत ही एक शर्म व हया का लिहाज रखते हुए ये काम सर अंजाम देते हैं। जबकि बाकी लोग जो फ्री माइंड हैं या ओपन माइंड है वो इसको किसी और तरह से इंजॉय करते हैं। तो वो तरीके जितने भी यूरोप कंट्रीज़ के हैं या दूसरे मसलक के लोग सर अंजाम देते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करने। इस काम के लिए दीन ने हमें जो तरीका बताया है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि सुहाग रात है, आपकी वाइफ, आपकी दुल्हन कमरे में, आप रूम में जाएं, इतनी तो थोड़ी बहुत तो गाइडलाइन आपको पहले हमारे माशरे से मिल जाती है। वहाँ पे जाएं, उससे जाके बातें करें, उससे गपशप करें, उससे हाल हवाल पूछें, जो कुछ आप उस अगर तो आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है, वेल एंड गुड है, आप फ़ोन बातें करते हैं, मिलते हैं पहले से मंगेतर, मतलब जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लवर हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तब भी आप वहाँ पर जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे को। फ़र्स्ट टाइम जब आप अपनी वाइफ के कमरे में जाते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं, तो वहाँ जाके उससे गपशप करें, उससे उससे बातें करें। अच्छा, एक और बात कि अगर लड़की आपकी लवर है, आपकी पहले से मंगनी रह चुकी है, आप एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, तब भी आप सुहाग रात को जाकर उसे अपने घर के तमाम अफराद के बारे में बताएं। अम्मी, अबू, बहन, भाई, चाचा, मामा, ताया, जो जो भी रिश्तेदार आपके घर में रहते हैं उनके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दें, बताएं कि कौन क्या करता है, किसका मिजाज कैसा है, कौन नरम मिजाज का है, कौन गुस्से वाला है, कौन कैसी चीज़ें पसंद करता है। तो अपने घर के अफराद की अपनी वाइफ को इन्फॉर्मेशन दें। लवर भी होगी तो वो आपने 2 साल भी एक दूसरे से लव किया तो वो आपका जानो मानो की हद तक ही लव रहता है। ना तो लड़का लड़की के घर वालों के बारे में पूछता है, ना कोई सवाल करता है, ना लड़की लड़के के घर वालों के बारे में पूछती है। तो ये एक बेसिक मसला है कि आप पहली रात ही अपनी वाइफ को अपने घर के अफराद के बारे में ज़रूर अंडरस्टैंड करें। फिर उसको अपने घर के हालात के बारे में बताएं, आप माशी तौर पर कैसे हैं, आपका कारोबार कैसा है, आप जॉब करते हैं तो वो कैसी है। इस तरह उसके साथ टाइम स्पेंड करें। इंफॉर्मेशन आपके पास जो भी है आप अपने मतलब अपने घर वालों के मतलब वो उसके साथ शेयर करें, क्योंकि उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसने आपके साथ रहना है। उसको आपकी टाइमिंग का पता हो, आपके आने जाने का पता हो, आपकी जॉब कहाँ है इस चीज़ का पता हो, आप क्या बिज़नेस करते हैं इस चीज़ का पता हो। उसको आप अपने साथ आप शेयरिंग करें, हर बात उसके साथ शेयरिंग करें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप 1-2 घंटे आपने बातें कर ली, आपने गपशप कर ली, हंसी मजाक कर लिया। उसके बाद जो तरीका है कि आप रोमांस करें। रोमांस के लिए आप होंठों पे किस करें, जिस्म पे किस करें, ब्रेस्ट पे किस करें, किसिंग करें, हकिंग करें, उसके साथ हुल्लड़बाजी करें। जैसे आप रोमांस में कर सकते हैं उसके साथ करें, नो डाउट। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो कि आती हैं कि शर्मगाह को चूमना चाटना या लड़की का या लड़के का, वो ना करें, वो एक हद तक हराम है। तो एक तो पीछे से जो हम बिस्तरी होती है, जो जिनसी फील होता है वो नहीं करना। दूसरा अपने शर्मगाहें दोनों ने वो ना चूमनी है ना चाटनी है। चूमने चाटने के लिए पूरा जिस्म सर से पाँव तक पाक है,
کوئی گناہ نہیں ہے، آپ جہاں مرضی کر سکتے ہیں، آپ رومانس کر سکتے ہیں، آپ کسنگ کر سکتے ہیں، پورے جسم پہ کر سکتے ہیں، صرف 2 جگہیں چھوڑ دیں۔ یہ یورپ کی گندی عادت صرف مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک پلان تھا، انہوں نے پلان سوچ سمجھ کے کیا تاکہ مسلمانوں کو کسی طرح کمزور کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ کسنگ کرنے کا، شرمگاہ پہ کس کرنے کا یا اس کو چاٹنے کا نقصان کیا ہے، وہ اگر آپ اس کے لیے ایک ویڈیو مجھے الگ سے بنانی پڑے گی 15-20 منٹ کی، اتنا نقصان ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ فیل کریں گے تو 1 سال کے اندر اندر آپ کے اندر جو مردانہ قوت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور اگر لڑکی یہ سب کروائے گی تو 1 سال کے اندر اندر اس کے اندر لکوریے کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ پھر جو اس سے بڑا نقصان ہے، دونوں کو ہم بستری میں جنسی فعل میں مزہ آنا ختم ہو جائے گا۔ اس سے جو بڑا نقصان ہے، دونوں کو کینسر ہو سکتا ہے۔ اس سے جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں کے اگر یہ کام آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چند نقصان میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے 70 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، 70 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صرف آپ یہ 2 جگہیں چھوڑ دیں، باقی سارا جسم آپ گردن پہ، پیٹ پہ، چسٹ پہ، بازوں پہ، ہاتھوں پہ، جہاں دل کرتا ہے آپ کسنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کمرے کی لائٹ آف ہونی چاہیے، اور جب آپ جنسی فعل کریں یا سٹارٹ کریں تو اس وقت اوپر کو چادر اوڑھ لیں تاکہ شرم و حیا کا ایک پیکر ایک رہیں، ایک لحاظ رہے۔ جبکہ مختلف علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ لائٹ آن رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ واقعی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی سائنسی یا کوئی دینی قباحت نہیں ہے، یا دین نے ہمیں نہیں روکا ایک دوسرے کے دیکھنے کا، میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کے سارے اعضاء دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لائٹ آف کر دیں گے تو اچھا لگے گا، گڈی فیلنگس آتی ہیں، اس سے اچھی فیلنگس آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جو بھی ہم بستری کا کام ہے وہ کریں، وہ کرنے کے بعد اس ٹو میں یا اس سسپینس میں نہ رہیں کہ آپ کی وائف کنواری ہے یا نہیں کنواری۔ یہ کام آپ چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کام کے لیے ایک جو اتھینٹک بات ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں، برے مردوں کے لیے بری بیویاں، بری عورتوں کے لیے برے مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔ تو پہلے آپ خود کے ساتھ موازنہ کریں کہ آپ کتنے نیک اور شریف اور پاک باز ہیں۔ اگر تو آپ کے اندر ساری کوالٹیز ہیں، پھر تو آپ کا بنتا ہے آپ کی بیوی پہ شک کرنا یا اس بات کا تجسس کرنا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں کنواری۔ اگر آپ کا یہ نہیں بنتا، اگر آپ کو خود آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ آپ اس ٹائپ کے نیک انسان نہیں ہیں، تو آپ کا یہ اخلاقی فرض بھی نہیں بنتا کہ آپ اپنی وائف پہ انگلی اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پاک ہو، نیک ہو اور بلڈ نہ آئے۔ بلڈ آنا کوئی پکی نشانی نہیں ہے۔ آج کل ایسی ادویات ہیں مارکیٹ میں کہ چاہے وہ جنسی فعل 8-10 مرتبہ یا اس سے زیادہ ٹائم اس نے کیا ہو تب بھی بلڈ نکل آتا ہے، اور گارنٹی سے نکل آتا ہے۔ تو یہ مائنڈ سے بات نکال دیں کہ صرف بلڈ نکلے گا ہی تو لڑکی کا کنوارا پن ثابت ہوگا اور اس کا کردار ثابت ہوگا۔ فرض کر لیں خدا نخواستہ آپ کو ایک ایسی وائف ملتی ہے کہ جو بالکل کنواری ہے، اس کا بلڈ بھی آتا ہے اور اس کے اخلاقیات اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی آپ کے ماں باپ سے نہیں بنتی، وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، وہ گھر میں فساد برپا کر کے رکھتی ہے، تو ایسے کنوارے پن کا اچار ڈالنا ہے، آپ کی زندگی جیرن کر دے گی۔ آپ کام پہ جائیں گے ٹینشن میں، آپ گھر میں آئیں گے ٹینشن میں، تو آپ اس چیز کو چھوڑیں۔ یہ ثانوی بات ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اگر شک ہے تو اس کو سمجھا دیں، آئندہ وہ ایسا نہ کرے، باز آ جائے۔ اگر نہیں آتی تو اس کے بعد پھر اسلام میں بہت سارے رستے ہیں علیحدگی کے، 100 طریقے ہیں۔ مرد کے لیے آزادی ہے، مرد کو جب بھی کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو، اس کو شک ہو یا اسے پتہ چلے تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک مسئلے کا حل موجود ہے تو اس کے لیے پھر پریشانی کس بات کی، اور اگر حل نہیں ہے پھر تو آپ پریشان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جنسی طور پر ثابت نہیں کر سکتے اس کو کہ وہ کنواری ہے یا نہیں ہے۔
یہ میڈیکل سائنس اس کو، یا تو آپ اس کا پھر ڈی این اے کروا لیں، پہلے شادی سے پہلے ڈی این اے کروا لیں. تو یہ فضول قسم کے خیالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں. آپ شادی کے بعد جب اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو اس کی جو محبتیں ہوں گی، اس کے جو جذبات ہوں گے، اس کا جو رسپانس ہوگا، اس کی جو فیلنگس ہوگی، وہ آپ کو ثابت کر دیں گی کہ وہ لڑکی سہاگ رات سے پہلے یوز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ کنواری تھی یا نہیں تھی. تو ارجنٹ بیسس پہ تو ڈی این اے ہیں، پھر سائنسی طریقے ہیں، اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہے، یا تو پھر بندہ سہاگ رات منانے سے پہلے لیبارٹری میں جائے اور سارے اس کے ٹیسٹ کروائے اور سرٹیفکیٹ لے کر آئے کہ یہ لڑکی کنواری ہے یا نہیں ہے. یا تو آپ یہ کام کر لیں اگر آپ شکی مزاج کے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ نیک اور پاک باز ہیں، یا پھر خود پہ یقین کریں اور اپنی ہونے والی جو ہو چکی ہوگی شادی کی رات آپ کی وائف، اس پہ یقین کریں اور یقین کرنے کے بعد اپنی سہاگ رات کو سیلیبریٹ کریں. اس کے علاوہ بہت سارے جو لڑکے ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا سہاگ رات کو ٹائم لگے گا یا نہیں لگے گا، تو اس کی وجہ سے وہ کچھ ویگرا ٹائپ میڈیسن کھاتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں جو کہ نقصان دیتی ہیں. کسی بھی قسم کا ویگرا جو لوکل برانڈ کا آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے گردوں کو فیل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو کسی قسم کی کوئی چیز نہ کھائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر تو آپ بالکل نیک ہیں، آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا سب سے شادی سے پہلے، تو آپ کا ٹائمنگ کم ہی لگے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم میں فرسٹ ٹائم سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جسم بہت زیادہ ہیٹ فل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جوانی کا جوش ہوتا ہے، پھر انسان کا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ سہاگ رات کو ایسے کریں گے ایسے کریں گے. یہ ساری باتیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو دماغ پہ بہت زیادہ پریشر بنتا ہے اور انسان جلدی فارغ ہو جاتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی شادی کے بعد ٹائم گزرتا جائے گا، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، تو آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ 1 سال بعد آپ کی ٹائمنگ کم از کم، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ سے لے کر 40 منٹ 45 منٹ تک ہو جائے گی. اگر آپ کا فرسٹ نائٹ 1-2 منٹ لگا ہے تو پریشان نہ ہوں. اور دوسری بات یہ ذہن سے نکال دیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ بھی اگر آپ ہم بستری کر لیں گے اور آپ کے جراثیم اگر طاقتور ہوں گے تو بچہ پیدا ہو جائے گا. اور تیسری جو بات سہاگ رات کو جو لڑکوں کو بہت پریشان کرتی ہے وہ نفس کی لمبائی اور موٹائی کا ایشو ہوتا ہے. بہت سارے لڑکے سوچتے ہیں کہ میرا چھوٹا ہے، پتہ نہیں مطمئن ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ خیال بھی ذہن سے نکال دیں. عورتوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو نفس کی لمبائی موٹائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 8 انچ کا، 10 انچ کا، یا 5 انچ موٹا، 4 انچ موٹا. ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کو مطمئن کریں، اس کی ٹائمنگ اچھی ہو اور اس میں ڈھیلا پن نہ ہو. تو یہ ڈھیلا پن اور اچھی ٹائمنگ کے لیے آپ کو ابھی سے، شادی سے پہلے اپنی عادات چینج کرنی پڑیں گی. آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، اچھی خوراک کھانی پڑے گی، دودھ پینا پڑے گا، پراپر قسم کی کوئی گیم کھیلا کریں آپ، وہ کرنا پڑے گی. تو یہ چیزیں مینٹین کریں، اس پہ دھیان نہ دیں، کیونکہ جو ایک نیچرلی قدرتی اس کی لمبائی اور موٹائی ہے وہ ہی رہے گی. اس سے زیادہ یا کم ہونے والا کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ بہت زیادہ مشت زنی کرنے سے یا ہم جن سے بدفعلی کرنے کی وجہ سے اس میں ڈھیلا پن آ سکتا ہے، وہ سکڑ سکتا ہے، اس کی رگیں مر سکتی ہیں. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیل یا کوئی آئل یا تلا بازار سے مل جائے گا، اس کی مالش کریں. اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو زیتون کے تیل کی مالش کریں، 15-20 دن مالش کریں گے تو وہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا. لیکن اپنی ٹینکی فل رکھیں. ٹینکی فل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مردانہ قوت ہے اس کو ضائع نہ کریں، ہاتھ سے ضائع نہ کریں، بدفعلی سے ضائع نہ کریں. یا ویسے ٹھرکی جو لوگ ہوتے ہیں، قطرے آتے رہتے ہیں. ٹھرکی بندے کے قطرے کیوں آتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہر وقت ایک لڑکی اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کے برسٹ کے بارے میں، اس کے سائز کے بارے میں. کبھی آگے سے سوچ رہا ہے، کبھی پیچھے سے سوچ رہا ہے. یا آپ فحش فلم دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ یہ سوچتے رہیں گے تو جسم میں ہیٹ پیدا ہوتی رہے گی، گرمی ہوتی رہے گی. تو وہ جو مردانہ قوت ہوتی ہے، جو مردانہ منی ہوتی ہے، تو وہ قطرے بن کر نکلتی رہتی ہے. تو شادی سے پہلے خود کو کنٹرول کر لیں، شادی کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو کر سہاگ رات منا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جنسی فعل کے علاوہ اور کوئی وہاں پہ آپ نے کام نہیں کرنا ہوتا. اس سے باتیں، رومانس اور جنسی فعل کے بعد
سکون سے آپ نہائیں، بیوی اپنی وائف کو کہیں وہ بھی نہائے، نہانے کے بعد سوئیں، صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اپنے روٹین کا جو کام ہوتا ہے، رات کے بعد ولیمہ وغیرہ ہوتا ہے، مہمان آئے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ ایزی ہے، بالکل سمپل ہے، کوئی اس میں راکٹ سینس نہیں ہے، کوئی جا کے آپ نے وہاں پہ تیر نہیں مارنے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ لوگوں جو مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، ان کا یہ ایک شوق ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کام کریں، ہم بستری کریں، تو آگے سے تو تو آگے سے جو اس کی وائف ہے، لڑکی ہے، وہ چیخیں مارے، اس کو درد ہو، اس کو تکلیف ہو، تو یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فاسٹ فلمیں دیکھتے ہیں وہ انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ یورپ کنٹریز میں 8 10 انچ لمبے ہوتے ہیں، اور وہ ٹین ایجز لڑکیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ان کو۔ تو یہ چھوڑ دیں، آپ نے اس کو درد نہیں پہنچانا، یہ ایک انجوائمنٹ اور سکون لینے اور دینے والا کام ہے۔ اس سے دونوں فریقین کو، مرد کو بھی اور عورت کو، جنسی تسکین ہوتی ہے، انسان کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس سے لذت حاصل کریں، لطف اٹھائیں، اس کو یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اس کو تکلیف دینی ہے، بس جسٹ انجوائمنٹ کریں، سکون کریں، آرام کریں۔ بہت مزیدار زندگی ہے شادی کے بعد۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ذلیل و خوار ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں جو اصل چینجنگ آتی ہے، انسان اصل جو زندگی گزارنے اس دنیا میں آیا ہے، وہ شادی کے بعد ہی ممکن ہے، اس سے پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب اور یہ لائک اور یہ بیل آئیکن جو ہوتے ہیں، یہ سارا کام آپ کر دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔